बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज की अहम ख़बरों में ये हुकूमत जो है अक्टूबर के पहले हफ्ते में लेके आने वाली है आइनी तरमीम। इन आइनी तरमीम में आइनी वफाकी अदालत का क़याम होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फुल इख्तियारात लेके वफाकी आइनी अदालत को दे दिए जाएंगे। इस आइनी अदालत में 187 केसेस हैं अभी तक। जो आइनी अदालत जिस चीज़ के लिए बनाई जा रही है, मतलब आइनी सियासी मुकदमात जितने भी हैं उनको जो है इसमें रखा जाएगा। वो टोटल हैं 180, 187, 185, 190 इतने ही केसेस हैं। उनके लिए ये सारी कमेटी, इसमें धांधली के केसेस हो गए, इसमें जितने भी है पार्टी को बैन करने के मसाइल हो गए कि एक पार्टी को बैन करना है, पार्टी का नाम चेंज हो गया है, जितने भी मतलब फुल पावर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी हैं वो वफाकी आइनी अदालत को दे दिए जाएंगे। और इनमें केसेस अगर आप उसकी एवरेज निकालें सुप्रीम कोर्ट की जो पावर जिससे ली जा रही है, तो इस वक्त 8-9 लाख मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में हैं जो पेंडिंग भी हैं, और सियासी मुकदमात और आइनी मुकदमात वो जितने भी हैं उनकी तादाद वो 180 है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो नया कानून, नई अदालत बनाई जा रही है वफाकी आइनी अदालत, इसमें 180 केसेस के लिए फुल पावर इनको दी जाएगी, क्योंकि इनके सियासी फ़ैसले जो हैं उसको सुप्रीम कोर्ट फिर ख़त्म ना कर सके। और फ़ैसला कर लिया इन्होंने कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनको एक्सटेंड करके वफाकी आइनी अदालत में लगाया जाएगा, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को भी राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने आइनी तरामीम लाने और वफाकी आइनी अदालत के क़याम के हवाले से रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। अब वो मशरूत है, मशरूत नहीं है, मगर साथ ये है कि जो वफाकी आइनी अदालत होगा उसकी जो लिस्ट आएगी वो भी, जिस तरह आर्मी चीफ़ के लिए 3 नाम जाते हैं, इसी तरह एक पैनल जाएगा 3 जजेस का, जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि 3 जजेस जो मोस्ट सीनियर होंगे। और वहाँ हुकूमत आगे से बता रही है कि 5 जजेस का पैनल जाएगा आगे। उस 5 रुकनी पैनल में या 3 रुकनी पैनल जो जाएगा जजेस के नाम के लिए, अब यहाँ भी रस्साकशी शुरू हो जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि जिस तरह आर्मी चीफ़ की तकर्रुर होती है, पूरा 1 माह जो है वो सियासत में हलचल रहती है, इसी तरह अब अदलिया में भी 3 नाम जाएंगे और 1 को चुन लिया जाएगा। इस टाइम पे जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो नवाज़ शरीफ साहब से मशवरा करेंगे, मरियम नवाज़ बीबी से मशवरा करेंगे, अपनी पार्टी से मशवरा करने के बाद अपने मनपसंद चीफ़ जस्टिस का इंटरव्यू करेंगे। एक नई दौड़ लग जाएगी, 3 जजेस जिनके नाम जाएंगे या 5 जजेस, वो आपस में हुकूमत को फेवर करेंगे और लड़ते रहेंगे ताकि मुझे चीफ़ जस्टिस बनाया जाए। मतलब जितनी ग़ुलामी हुकूमत की वो कर सके, वो कोशिश करेगा कि पूरा 1-1.5 साल जो है वो हुकूमत को खुश रखा जाए। इसी तरीके से, क्योंकि क्राइटेरिया यही होगा। इससे पहले जो क्राइटेरिया था वो बड़ा सिंपल था, पूरे पाकिस्तान को पता लगता था कि आने वाले 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में कितने आने वाले जजेस कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 का पता चल जाता था। जैसे कि अभी हमको दिखाई दे रहा है कि 175A के थ्रू अगर चीफ़ जस्टिस का टाइम ख़त्म होता है तो सदर मुमलिकत 175A के थ्रू आर्टिकल 175 के तहत हुक्म जारी करता है कि जो मोस्ट सीनियर जज होता है, जो मोस्ट सीनियरिटी बेस पे जो मोस्ट सीनियर जज होता है, उसकी नामिनेशन हो जाती है, तो सदर मुमलिकत उसका नोटिफिकेशन जारी कर देता है। अब हमें पता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास जाने वाले हैं, तो काजी फ़ाइज़ ईसा के जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे, जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद जस्टिस आयशा मलिक होंगी, उनके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। तो ये 5 जजेस तो आने वाले सीनियरिटी बेस पे थे। अब ये तरीक़ाकार ख़त्म किया जा रहा है। वफाकी आइनी अदालत, जिस जजेस का जो चीफ़ जस्टिस जो पैनल जाएगा उसका इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म साहब करेंगे अपने इत्तेहादियों से, अपनी पार्टी से। जो सरकार होगी वो अपनी जमात में अपने मेंबरान से सलाह मशवरा करने के बाद ये क्राइटेरिया रखा गया है कि ये 5 रुकनी पैनल जो आएगा सीनियरिटी बेस पे अभी नहीं होगा, और ये जो है हम अपनी पसंद का जज ले सकेंगे। मतलब अदालतों को सियासी बनाया जा रहा है। फिर सदर मुमलिकत साहब के पास सिफारिशात जाएंगी, वो अपने ख़ानदान और अपनी पार्टी के साथ डिस्कस करेगा,
اس کے بعد جو ہے وہ اپروول دے دی جائے گی اور چیف جسٹس جو ہے وہ لگ جائے گا۔ تو وفاقی آئینی عدالت جو سیاسی عدالت بنائی جا رہی ہے اس کو فل پاور دی جا رہی ہے، اور پارلیمان زیادہ تر اس پہ اس ٹائم پہ راضی ہے۔ اس پارلیمان کی مجبوری بھی ہے اور ضروری بھی ہے، یہ بلاول بھٹو خود بتا چکے ہیں کہ ہماری مجبوری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ تو اگر یہ آئینی ترامیم نہیں لے کے آتے ہیں تو ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ ان کو کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ یا آپ اسمبلیوں سے ریزائن دیں گے، آپ کی اسمبلی گھر جائے گی، یا تو آئینی ترامیم کا آپ نے کرنی ہے۔ تو جو بندہ الیکشن میں 8 فروری کے الیکشن میں ہار رہا ہو، ان کی 80-85 سیٹیں، اور 9 فروری مطلب آدھی رات کو 3 بجے 2 بجے ان کا فارم 47 جاری کر دیا جاتا ہے اور چوتھے 5ویں نمبر کے بندے کو پاس کر دیا جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر ان کو ماننا پڑتا ہے نا۔ اس حکومت کو تو دکھا دیا گیا تھا 8 فروری کو رزلٹ کہ یہ لو بابا تمہارے 8 فروری کا رزلٹ یہ ہے، زیادہ چنگ چنگ نہیں کرنی، آپ کا 8 فروری کے نتائج یہ ہیں، آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو، مگر فکر آپ نے نہیں کرنی، آپ کو پھر بھی ہم حکومت دینے جا رہے ہیں۔ تو جب ان کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ یہ آگے سے ان کو دکھا دیا گیا تھا، اب اس لیے زیادہ چون چون نہیں کر سکتے، تو انہوں نے تمام حدیں پار کرنی ہے۔ انہوں نے اپنی مجبوری اور ضرورت دونوں کو دیکھنا ہے۔ ضرورت اس حکومت کے لیے بھی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن میں جتنے ٹریبیونلز ہیں ان کے کیسز بھی طریقے سے ویسے بھی ہو رہے ہیں، قاضی صاحب جو مدد کر رہا ہے وہ ہو رہے ہیں، اور کور بھی کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی کور کرنا ہے، اور الیکشن ٹریبیونلز کو بھی کور کرنا ہے، عدلیہ کو بھی کور کرنا ہے۔ تو یہ ساری اپنے من پسند کے فیصلے کیے جائیں گے، تب یہ کام آگے جائے گا۔ تو اس حکومت کو ٹاسک دیا گیا ہے، آپ دیکھ لیں گے یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں کسی بھی طور پہ، کیونکہ انہوں نے قاضی صاحب نے ابھی کیس بھی لگا لیا ہے، قاضی صاحب کو اشارے مل جاتے ہیں کہ 63A کو اڑا دو، وہ یہی کر رہے ہیں۔ اس لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ بھی صدر مملکت نے آرڈیننس کے ذریعے کی ہے۔ اور یہ وہی چیف جسٹس ہیں جو کہتے تھے اپنے دور میں، جو عمر عطا بندیال کے دور میں جب یہ واپس آ گئے تو کہتا ہے اپنے ہی فل کورٹ بھی بلایا تھا کہ میں سب ہم اکٹھے ہیں، سب ہم آپس میں ایک ہیں، اور ساتھ کہتے تھے کہ اگر پارلیمان سے ہٹ کے صدر مملکت ہوتا ہے وہ جو ہے ایکٹ لے کے آتا ہے تو وہ جنگی حالات میں لے کے آ سکتا ہے، ایسے میں پارلیمان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس طرح کی پارلیمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو ایکٹ لے کے آتے ہیں۔ تو ابھی خود ایکٹ پہ بھی عمل کر رہے ہیں، فل کورٹ کے خلاف بھی جا رہے ہیں، فل کورٹ بھی نہیں بلا رہے۔ فل کورٹ کیوں نہیں بلا رہے؟ قاضی صاحب اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں صدر مملکت نے جب آرڈیننس جاری کیا ہے، 10 منٹ نہیں لگے قاضی صاحب کو اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ جسٹس منیب کو نکال کے اپنی من پسند کمیٹی میں 5ویں نمبر کے جج کو، جسٹس امین الدین کو شامل کر لیا، اور 63A نظر ثانی کیس جو جسٹس منصور علی شاہ، قاضی صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کو ہیڈ کریں گے اور 63A کی نظر ثانی یہ فیصلہ کریں گے۔ قاضی صاحب نے اپنی من پسند کمیٹی بھی بنا دی، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ان کے پاس اختیار آ گیا کہ کسی بھی جج کو اپنے ساتھ بٹھا سکتا ہے۔ اس نے اپنے ہی ہم خیال جج جسٹس امین الدین کو بٹھا دیا اور 63A پر نظر ثانی کا کیس لگا دیا ہے، اپنا ہی وہی من پسند جج جسٹس نعیم افغان، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، چیف جسٹس صاحب۔ تو یہ اس طرح کی کیسز، اس طرح کی بینچ جو ہے یہ ہم خیال بنا لیتے ہیں۔ ابھی 63A پورا پاکستان کو پتہ ہے کہ بتایا یہی جائے گا کہ انہوں نے پہلے جو ہے عمر عطا بندیال کی سربراہی میں یہ آئین میں ری رائٹ کیا گیا تھا، یہ آئین میں تھا ہی نہیں، انہوں نے ڈال دیا ہے، یہ ہم نے اپنی اصل شکل میں لے کے آئے ہیں۔ پورا فیصلہ اس طرح کا آئے گا۔ اب 30 ستمبر کو پیر کے دن 63A کا جو ہے کیس نظر ثانی کا لگایا ہوا ہے چیف جسٹس نے، آپ دیکھ لیں گے اس میں۔ تو اس طرح اب یہ بھی کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ ووٹ بھی 2 تہائی اکثریت میں ڈالنا ہے، اور جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ بھی سرکار نہیں مان رہی، وہ بھی جو 77 مخصوص نشستیں ہیں جس میں قومی اسمبلی کی 23 نشستیں اس ٹائم پہ تحریک انصاف کی ہیں جو سپریم کورٹ نے دی ہیں، وہ حکومت ایکسیپٹ نہیں کر رہی، اس کا تحریک انصاف کا مانا نہیں جا رہا، بلکہ ان سب کو کر دیا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کے 80 ممبران ہیں، تحریک انصاف کا اس میں کوئی ممبر نہیں ہے۔ تو حکومت اس ٹائم پہ لگی ہوئی ہے، ریاست کا بھی پورا زور ہے کہ اس ٹائم پہ یہ حکومت کسی بھی طریقے سے چلے۔ اس حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح عمران خان کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی حکومت 10 سال چلے گی، اپنی فکر نہیں کرنی، اس کے بعد بھی آپ کی حکومت آئے گی۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ
اپنے ٹائم میں یہ وعدے وغیرہ کر لیتی ہے، مگر جب پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھتی ہے، ملک میں معاشی حالات کو دیکھتی ہے، ملک میں جو کرائسس چل رہا ہے، عدم استحکام، اس کو دیکھ لیتی ہے، تو پھر اس اپنے فیصلوں سے یو ٹرن لے لیتی ہے۔ ابھی اس حکومت کو بتا دیا گیا ہے، شہباز شریف کی گورنمنٹ کو، کہ آپ فکر نہیں کریں، جو بھی بحران ہوگا آپ اسی حکومت کو لیڈ کریں گے اور یہ حکومت چلتی رہے گی، اور یہ 5 سال تو چھوڑو، آگے 5 سال بھی آپ کے ہیں۔ تو ان کو بھی خواب دکھا دیے گئے ہیں کہ آپ نے 10 سالہ حکومت کرنی ہے، اسی لیے یہ ہر چیز کو اپنی پسند کے مطابق بدلنا چاہ رہے ہیں۔ اور 10 سال آپ ایک 72 سالہ آدمی کو کہتے ہیں، یا نواز شریف صاحب کو، یا زرداری صاحب کو، جن کی عمریں آلریڈی 72 سال ہیں، آپ اس کو بتا رہے ہو کہ 10 سال آپ کی مزید حکومت ہے، تو اس کے بعد ان کی عمر کتنی بچ جاتی ہے؟ وہ تو بڑے خوش ہیں کہ یار 10 سال جو ہے وہ ہماری مرضی کی حکومت ہوگی، 5 سال یہ ہوگا اور 5 سال وہ ہو گیا۔ پتہ نہیں اس 10 سالوں میں عمران خان کا کیا بنے گا، وہ جیل میں ہوگا، مر گیا ہوگا، مطلب اللہ نہ کرے اللہ ان کو لمبی عمر دے، مگر حیات ہوں گے، حیات نہیں ہوں گے۔ 10 سال کا بڑا عرصہ ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت جو اپنی صحت ہے ماشاءاللہ وہ تو تندرست ہے، مگر 72 سال ان کی بھی ایج ہے۔ تو اگر وہ 8-10 سال، تو یہ ایک پلان ہوتا ہے 10 سال کا اصل میں اسٹیبلشمنٹ کا، اس حکومت کو بتا دیا گیا ہے، یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو بھی بتا دیا گیا تھا، مگر عمران خان نے حکومت جو ہے وہ 3.25 سال کی ہے۔ 10 سال کے بتا کے ہو سکتا ہے یہ حکومت بھی، جو کرائسس چل رہے ہیں، جو حالات بن رہے ہیں، جو ملک میں ابھی تک سیاسی عدم استحکام ہے، کیونکہ ایک پاپولر پارٹی کو اپنے باہر کر دیا ہے، اس کی لیڈر کو جیل میں ڈال دیا ہے، تو عوام جو ہے وہ اس طرح عوام کی سپورٹ سے تو یہ حکومت نہیں آئی نا، یہ اس لیے پرابلم فیس کر رہی ہے اور اس کو ہاتھ پکڑ کے چلایا جا رہا ہے۔ اگر مزید 1-1.5 سال میں یہ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں تو اس حکومت کی چھٹی ہو جائے گی اس کو، کیونکہ عمران خان اس ٹائم پہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جیل میں بیٹھا ایک شخص ابھی تک حکومت کو چلنے نہیں دے رہا، ابھی تک ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، روز بروز بڑھ رہا ہے، اس کو جلسوں کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا۔ ان کی پارٹی کی اکثریت اس ٹائم پہ پارلیمان میں موجود ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، سینٹ میں ان کی اکثریت ہے، ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے، پنجاب میں اس کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ممبران کی، صوبائی قومی اور صوبائی اسمبلی کی، بلوچستان میں اس کے ممبران ہیں، تو ملک کے چاروں صوبے کی پارٹی ہے، سندھ میں ہے۔ ایک ایسی پارٹی کو آپ کارنر نہیں کر سکتے۔ اب وفاقی آئینی عدالت جو بنائی جا رہی ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہیڈ لگا کے پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی کوشش کی جائے گی اس پارٹی کو، اور جو عمران خان پہ جو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات جو بنانے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے نا، تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان کو حوالے کیا جائے، ان کے خلاف مقدمات جو ہیں ان کا فیصلہ 9 مئی کا وہاں پہ ہو، ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ یہ حکومت چلتی رہے، کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں اور لوور کورٹس میں عمران خان کے خلاف جو مقدمات چل رہے ہیں آلموسٹ سب میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ جو مین کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، لوور کورٹس میں، عدت کا کیس ایک گھٹیا کیس تھا جس کو عمران خان اس میں بری کر دیے گئے ہیں، اس طرح کے جو القادہ ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا اس میں اس کی ضمانت ہے، کیس ابھی لوور کورٹس میں چل رہا ہے، توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اور جو سیفر کا کیس تھا اس میں بھی ان کی ضمانت ہو گئی ہے، تو بڑے کیسز میں آلموسٹ ان کی ضمانت ہو گئی ہے، جس میں عمران خان کو 30 سال سزا سنائی گئی تھی۔ اس لیے کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی جو نیم میں ترامیم ہوئی ہے ان کا فائدہ بھی عمران خان کو جائے گا، توشہ خانہ 2 جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، القادر ٹرسٹ جو کیس ہے یہ بھی آلموسٹ ختم ہو جائے گا۔ تو اب عمران خان کو جیل میں رکھنا تو ہے، اگر اس حکومت کو آپ نے 5 سال چلانا ہے تو عمران خان کو تو جیل میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کا قد تو بہت بڑا ہو گیا ہے، آپ اس کو جیل سے نکالتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی وہ نکلے گا عوام ادھر چل دوڑے گی اس کے پیچھے اور یہ حکومت آرام سے گر جائے گی۔ عمران خان کا باہر نکلنا، اس کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے سیاسی لحاظ سے، اس پہ جو کیسز بنائے گئے تھے اس کے ساتھ جو پارٹی، آپ کسی بھی پارٹی کی پہ سختیاں شروع کر دو، ضیاء الحق نے پاکستان پیپلز پارٹی میں سختیاں شروع کی تھی 1984، 85، 86، 87 میں، 1988 میں بے نظیر کی گورنمنٹ آ گئی، تو جتنی سختیاں آپ نے تحریک انصاف پہ شروع کی ہیں اتنی وہ جماعت جو ہے وہ پاپولر ہو رہی ہے، تو اس کو جیل میں رکھنا بہت ضروری ہے اس حکومت کے لیے۔ ملک کی بات میں نہیں کر رہا، اس حکومت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنے لیے ایکسٹینشن کی بات کر رہا ہے، یہ حکومت اپنے لیے وفاقی آئینی عدالت کی بات کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے، اور سپریم کورٹ کے پاس وہ پاور جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کو آ جائے، جو ہمارا سیاسی طور پہ چیف جسٹس ہم نامزد کریں گے، جس کا انٹرویو ہم نے کیا ہوگا،
تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ عدلیہ آزاد ہے اس ٹائم پہ. اس سے پہلے عدلیہ کنٹرول تھی، اب عدلیہ آلموسٹ آزاد ہو گئی ہے. اب عدلیہ کی آزادی جو ہے یہ برداشت سے باہر ہو گئی ہے. کسی بھی طور پہ اس عدلیہ کو یہ 4 ججز جو ہیں موسٹ سینئر جو ہیں بیٹھے ہیں، یہ 8 ججز لاہور ہائی کورٹ کے اور 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو یہ کٹک رہے ہیں آنکھوں میں. ان ججز کو اب ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، پوری اس عدالتی سسٹم کا ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کی شکل ہم جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں. آپ کیا کر لو گے؟ آپ کے پاس کیا پاور ہے؟ پاور بھی آپ سے چھین رہے ہیں. ججز کو بھی ہم پینل لگا کے بھرتی کریں گے، مطلب لگائیں گے، اور جو ججز ہمیں پسند ہوں گے ان کا ہم انٹرویو کریں گے. سپریم جوڈیشل کونسل میں اور جوڈیشل کمیٹی میں جو ہے وہ ہم طے کر لیں گے. ہمیں طریقہ آتا ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے پارلیمان کے 2 بندے ڈال دیں گے کہ یہ پارلیمان یا اپوزیشن لیڈر ہے، اور یہ 2 جو ہیں سرکار کے لوگ، 4 لوگ بیچ میں وہ ڈال دیں گے. ویسے بھی 2 بندے ہمارے ہوں گے پہلے سے. ایک تو لا منسٹر ہے آلریڈی اس میں ہوگا، اور اٹارنی جنرل کس کا بندہ ہوتا ہے، وہ بھی ہمارا بندہ ہوتا ہے. اور اگر ہم قاضی فائز عیسیٰ کو لے لیتے ہیں تو 3 بندے تو ہمارے پہلے سے موجود ہیں. 2 بندے ہم اور لے لیں گے تو یہ 5 ہو جائیں گے. ایک ریٹائرڈ جج بیچ میں 6 ہو جائیں گے. اور بار کونسل کے ممبر ہیں جو آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل اس ٹائم پہ حکومت کی لائی ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس ہے. تو اکثریت اس طرح ہو جاتی ہے. ابھی بھی اکثریت سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے کمیٹی میں حکومت کی ہے. تو کچھ عجیب عجیب سے کام ہو رہے ہیں. اللہ خیر کرے. کل انشاءاللہ نئی ایشو پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.